गुनाह बाय अरीफ अली सुर रात की तारीकी में खिड़की के पास वो खड़ी थी। सियाह रात किसी के लिए इबादत का वक्त तो किसी के लिए गुनाह का वक्त। ये तो हम पर है कि वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पता नहीं जैसी थी वैसे गुजारनी है या जैसी अब। शायद मकसद जिसके लिए हम आए हैं तो क्या वो मकसद पूरा हुआ। अपनी सोचों में गुम थी, हमेशा अकेले में ऐसे ही सोचती थी वो हन्ना। उसने मुड़ कर देखा जहाँ ऊंचे लंबे कद के साथ खूबसूरत और तीखे नए नक्श के साथ वो उसका अपना खड़ा था। हाय मम्मी, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। कितनी बार कहा है सुबह सलाम करते हैं, वो भी किसको कह रही थी। अच्छा सॉरी, मैं तैयार होती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को देखा। लंबे स्याह रंग बाल, थोड़ी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, बारीक होठ, गर्दन पर काला तिल। कब तक आओगे? प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस होनी है, बस 12 तक आ जाऊंगी। एजाज या हमजा को भेज दूंगी। ओके जाओ नाश्ता करो। हाँ चले। उन्होंने उसे घूर कर देखा और वो उनके पीछे से दोनों कोहनियों पर हाथ रख कर नीचे ले आई। डाइनिंग हॉल में आकर बाप से मिली और उनके गालों को चूमा। उन्होंने भी जवाबन उसके दोनों गालों को चूमा। ये रोज का मामूल था। भाई से हेलो हाय किया और फिर बड़े भाई के साथ स्कूल चली आई। 9 का फाइनल होने वाले थे। उस स्कूल से वापस आकर बैग को सोफे पर उछाल दिया और खुद आड़ी तिरछी होकर लेट गई। साथ में मम्मी मम्मी की आवाज़ें देने लगी। क्या ये ना सलाम ना दुआ, के साथ ही चीखना शुरू कर दिया। हाँ तो मिसेस खावान, आप कहाँ गायब हो जाती है? तुम तमीज़ तो है नहीं तुम्हें? बाप और भाइयों ने सर पर चढ़ाया हुआ। अच्छा खाना तो दे दे। नहीं, पहले चेंज करके आओ फिर। अच्छा आप बहुत जालिम हैं अम्मी। जाते जाते भी वो अपनी बात कह गई। मिसेस खावान बस उसकी पुश्त को घूरती रह गई। हन्ना कहाँ रह गई हो? सो जाओ, देखो 12 बजने वाले हैं। हाँ बस सोने ही वाली थी, सोचा हवा ले लूँ तो टेरेस पर चली जाती। नहीं। अच्छा तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ? अच्छी थी, क्लाइंट्स भी मान गए। मुबारक हो। शुक्रिया। ये तुमने दुआ की थी? अच्छा तो होनी ही थी ना। अच्छा पर मैंने तो यही की छुट्टी। हाँ वो आहिस्ता से हंसी। जानता था वो नहीं मानेगी। 9th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे थे। वो दिल लगाकर पढ़ रही थी। घर में पढ़ाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, चाहे भाई के लिए हो या उसके लिए। बेशक वो छोटी और लाडली थी। लॉन में वो किताबें लेकर बैठी। छोटी स्लीव्स टी-शर्ट और साथ में जीन्स पहन रखी थी। उसने जैसे मुंह ऊपर किया, सामने वाली छत पर लड़का खड़ा उसको देख रहा था। उसने नागवारी से चेहरा फेर लिया और किताबें उठाकर अंदर चली दी। लाउंज में आफाक और बुराक वीडियो गेम खेल रहे थे। वो दोनों ट्विंस थे। उन्होंने उसका फूला हुआ मुंह देखा। क्या हुआ चुटकी, क्या मसला है? कितनी बार कहा है मेरा नाम लिया करो। वो जानते थे कि वो तंग होगी, तभी उन्होंने उससे कहा। दोनों मुस्कुराने लगे। बुराक ने कहा, अच्छा बताओ क्या हुआ है? पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे वो, और रिएक्ट भी नहीं करोगे। ओके, दोनों ने मिलकर कहा। उमर टाल रहा था। क्या तुम बैठो, हम आते हैं। रुको, उसने ऊंची आवाज़ में चीखकर कहा। नहीं, बिल्कुल हुक्म साथ किया। तुम दोनों ने प्रॉमिस किया है। अगर रुको तो मैं कभी कोई बात नहीं बताऊंगी। वो दोनों वापस बैठ गए। देखो, नेक्स्ट मंथ हमने शिफ्ट कर जाना है तो लड़ाई का फ़ायदा। अच्छा आओ स्नैक्स बनाते हैं, मम्मी भी देर तक आएंगी। तीनों ने मिलकर स्नैक्स बनाए और लॉन में चल दिए। वो खा रहे थे कि उमर फिर से नमूदार हुआ। बुराक और आफाक को देखकर नीचे जाने वाला था, पर हाय रे किस्मत, अंकल उसी वक्त ऊपर आए। उधर से उसने अंकल को आवाज़ दी। जी बेटा। अंकल उमर
ادھر پٹاخے پھینک رہا تھا۔ بس تماشا شروع ہوا۔ انکل نے عمر کو ڈانٹا اور نیچے لے گئے۔ وہ تینوں ہنس دیے۔ براق اور آفاق نے بہن کی چالاکی پر داد دی اور اس کو سراہا۔ اب ان کو اس کا روکنا سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے بدلہ بھی لے لیا اور تیر بھی بچا لیا۔ السلام علیکم اماں، نقاب کو تھوڑی سی نیچے کر کے وہ بولی، جبکہ مقابل نے جواب تو دور دیکھا تک نہیں تھا۔ مسز مامار ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف چل دی۔ پانی پی کر روم میں جا کر چینج کیا اور دوبارہ کچن میں جا کر ڈنر کی تیاری شروع کر دی۔ حنا: جی مما، کل میری فرینڈز آ رہی ہیں، تم ہاسپٹل سے چھٹی لے لینا اور کھانا بھی بنا دینا۔ مینیو رات میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اوکے۔ 9th کلاس کے پیپرز ختم ہوئے تو ایک ہفتے بعد میٹرک کی کلاس اسٹارٹ ہو گئی۔ گھر بھی شفٹ کر لیا گیا تھا۔ پہلے والا تھوڑا چھوٹا تھا۔ گھر کا انٹیریئر ڈیکوریٹر بھی اس کی مرضی کا تھا۔ آخر اکلوتی اور چھوٹی جو تھی 9th کلاس کا رزلٹ آیا۔ اس نے شاندار نمبر لیے اور موبائل کی فرمائش کی۔ مسز خاوند تو صاف منع کر دیا، پر اس نے لے کر ہی دم لیا۔ سال گزر گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ میٹرک کے پیپر بھی سر پر تھے۔ وہ واپس ویسے ہی تھی، شوق اور بولڈ۔ میٹرک بھی اچھے نمبروں سے پاس کی اور اپنے پسند کے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ کالج میں وہ جلد مقبول ہو گئی، جس کی خاص وجہ اس کا اعتماد ذہن اور خوبصورتی تھی۔ وہ پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ ایک دن کالج کے باہر اظہار بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ 15 منٹ گزر گئے۔ شامزے اور مناہل نے اس کو گھر چھوڑنے کی آفر کی، پر اس نے انکار کر دیا۔ وہ کسی کا احسان نہیں لیتی تھی، یہ اس کی انا تھی۔ 10 منٹ مزید گزر گئے۔ اظہار بھائی کی کال آئی، سوری گڑیا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، آ رہا ہوں 10 منٹ تک۔ جلدی آئے، سب چلے گئے؟ اوکے، آ رہا ہوں۔ وہ وہاں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ پاس کھڑی گاڑی میں سے ایک لڑکا آ کر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیونگ والا شیشہ نیچے کیا۔ اس نے ایک نظر لڑکے کو دیکھا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی پر جلدی اعتماد کر لیتی یا دل ہار دیتی، اور دیکھتی رہ گئی جب تک وہ گاڑی کو سناٹے سے اڑا کر دور نہ لے گیا اور وہ پیچھے کھڑی اپنا دل اور سب کچھ ہار گئی۔ حنا اپنا روم میں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کر کے اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ حابیل نے آ کر اس کو پکارا، پر اس نے نہ سنا۔ حنا، وہ چونکی۔ کدھر گم ہو یار؟ کہیں نہیں؟ کھانا لا دو؟ لا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے کھانا لگایا اور ممی پاپا کو بھی بلا لائی۔ کھانا کھا کر مسز ماور اور اس نے کل کے لیے مینیو ڈیسائیڈ کیا۔ اظہار بھائی نے اس کو ڈراپ کیا اور خود آفس چلے گئے۔ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس نے کھانا کھایا اور روم میں آ کر لیٹ گئی۔ شام کو شاپنگ کے لیے جانا تھا، لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ چہرہ جسے اس کے دماغ کے ساتھ چپک گیا تھا۔ شام کو نیچے آئی اور شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ ادھر تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی اس نے۔ واپس آ کے کھانا کھایا اور سو گئی، لیکن اس چہرے کو وہ بھلا نہ پائی۔ صبح کالج گئی تو اس کو اسمبلی ایریا میں نظر آیا۔ اتنا تو اس کو پتہ چل گیا تھا کل وہ اس کے کالج کا ہی ہے۔ کچھ دنوں تک اس نے اس کا نام پتہ کیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس سے سینئر ہے۔ اس کا نام تھا ساجد خان۔ ماما، میں نے کھانا بنا دیا ہے، آپ چیک کر لیں، حنا نے ان کو دروازے سے کہا۔ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ مسز ماور نے آ کر کھانا دیکھا اور ٹیسٹ بھی کیا۔ اچھا ہے، اس کا مطلب تھا بہت اچھا ہے۔ حنا بس مسکرا کر رہ گئی۔ جانتی تھی وہ کبھی اس کا دل سے تعریف نہیں کریں گی۔ خیر، اس کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ
فریش ہونے کے لیے اوپر چلی گئی اور ماما فرینڈس کے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ چینج کر کے نیچے آئی تو سلام کر کے سب کو جوس سرو کیا۔ مسز مامار کی ایک دوست بولی، یہ نئی لڑکی کبرکلی بہت پیاری ہے، دھیان رکھنا تمہارا بیٹا کہیں پردے والی کو چھوڑ کر اس پر دل نہ ہار دے۔ اس کا سب کا ایک جاندار کہا بلند ہوا، جبکہ مسز مامار خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کو ہنا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ دوپٹے کا تھان سر پر نہ لپیٹتی؟ ایک اور دوست بولی، ویسے ہے کہاں وہ پردے دار؟ پاس سے گزرتے حابیل نے سنا تو رک گیا اور سب کو ہائے بولا اور ادھر کھڑا جگ سے جوس اڈیلا اور پی گیا۔ سب کو دیکھ کر مسکرایا، جوس پی کر بہت آرام تحمل سے بولا، آنٹی یہی ہے وہ پردے والی، مسز مامار کی دوست۔ اور مسز مامار تو حیران ہو گئی، پر ہنا کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، جبکہ حابیل ہنا کا ہاتھ پکڑ کر ایکسکیوز می کرتا روم میں لے آیا۔ یار اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کسی کو منہ نہیں لگاتی، بہت پیاری ہے، پر آنا بہت ہے اس میں۔ ہاں ہے تو، پر کسی کو دیکھتی تک نہیں ہے، پاس بیٹھا لڑکا بولا۔ کون سی والی؟ اس نے اس کو نہ جواب دیا، یہ جو سامنے کوریڈور میں جا رہی، اگر میں نے اس کو پٹا لیا تو؟ خواب نہ دیکھ بھائی، رہنے دے، میں نے اگر کر دیا تو ہم 50,000 دیں گے۔ اوکے ڈن، لیٹس ویٹ اینڈ واچ، انجوائے دا گیم برو۔ تینوں نے مل کر کہا لگا۔ اس لڑکی کی نظر نے دور تک اس لڑکی کا تعاقب کیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہنا کا بازو چھوڑا۔ یار تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ سب تمہارا مذاق بناتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے، پر تم بولتی ہی نہیں کچھ۔ اب بولو بھی، جواب دو، کب تک تذلیل سہوگی؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے جیسے پوری بات ہی سمیٹ دی۔ حابیل کو پتہ تھا آگے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہنا نے آرام سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر حابیل کو تھمایا۔ جو اس نے پی کر پاس ٹیبل پر گلاس رکھ دیا۔ بہت ڈھیٹ ہو ہنا، شکریہ۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ سعد خان کی آئی ڈی اس نے بہت جدوجہد کر کے ڈھونڈی تھی، اور جب بالآخر ملی تو اس نے فرینڈ ریکویسٹ اور میسج ریکویسٹ بھی بھیج دیا، اور اب وہ جواب کی منتظر تھی۔ بالآخر ایک ہفتے کے انتظار کے بعد اس نے میسج کا جواب بھی دیا اور ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ کر لی۔ اس دوران اظہر بھائی کی شادی بھی ہو گئی تھی، اب اس کی بھی اب بھابھی آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اور جب اسد نے رپلائی دیا تو وہ اور بھی خوش ہو گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حرکت کی تھی۔ ڈر بھی تھا، پر جب دن بدن باتیں ہوتی گئیں تو ڈر بھی ختم ہو گیا۔ آخر پہلی اور نیا عشق کا بھوت جو تھا۔ فرسٹ ایئر کے فائنل ہو گئے اور سعد سے بات ہنوز قائم تھی۔ سعد چونکہ سینئر تھا، اس لیے وہ پیپرز کے بعد فری تھا۔ وہ خوش تھی کہ سعد دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، ہر لڑکی کی طرح اس کا بھی ایسے ہی خیالات تھے۔ آخر ثابت کیا وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح تھی۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو بہت خوش تھی، آخر اس نے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنا تھا۔ 48 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے وہ ہاسپٹل سے نکلی تو سامنے اس کا شوہر گاڑی سے نکل کر کھڑا تھا۔ اس نے جیسے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کو کھویا تھا۔ آخر نقاب میں اس کی خوبصورت آنکھیں ہی جھلکتی تھیں، پھر اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور سیدھا اس کی طرف آیا اور سلام کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ تم آفس نہیں گئے؟ گیا تھا، پر سوچا تمہیں پک کر لوں، مما پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں تو سوچا ساتھ میں ڈنر کر لیں گے۔ ہنا نے مخصوص سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک ریسٹورانٹ کے باہر گاڑی پارک کی اور ہنا اس کے پیچھے چل دی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر حابیل نے کونے والی میز کی طرف اشارہ کیا۔
دونوں آ کر میز پر بیٹھ گئے۔ حنا دیوار والی سائڈ منہ کر کے بیٹھ گئی۔ حابیل اس کو ڈیوٹی کا پوچھنے لگا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ وہ بس ہاں ہوں کے جواب دیتی رہی۔ حنا نے سوچا اگر سامنے بیٹھے شخص کو جو کہ میرا شوہر بھی ہے میری بے حیائی کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکی تھی۔ یہی اس کی سوچوں کے حدود ختم ہو جاتے تھے، یہی اس کی ساری ذہنیت ختم ہو جاتی تھی، یہی وہ ہار جاتی تھی۔ یہاں اپنا گناہ اسے خون کے آنسو رلاتا تھا، یہاں سب ختم ہو جاتا تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو وہ گزر گیا۔ وقت نہ تمہارے لیے نہ تمہارے روکنے سے رکا ہے نہ ہی تھم سکتا ہے، پر وقت آزمائش بھی ہے، وقت انتظار بھی ہے، وقت مرہم بھی ہے، وقت درد بھی ہے، وقت سولی بھی ہے، وقت دوا بھی ہے، پر جیسا بھی وقت ہو گزر ہی جاتا ہے کیونکہ اس کا کام گزرنا ہی ہوتا ہے۔ سعد خان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا، یا یوں کہا جائے پہلا یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کا پہلا سوار کی طرف پہلا قدم تھا۔ کیا گناہ میں بھی لذت ہوتی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ لذت ہوتی تو گناہ میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں، جب نیکی کرنے کا خیال بھی نہ گزرے تو گناہ میں لذت ملتی ہے، جب نیکی کرنے سے دل اکتا جائے تو گناہ میں لذت ملتی ہے۔ نیکی میں تو خیر اور بھلائی ہوتی ہے، نیکی تو انسان کو نیک بناتی ہے، نیکی تو اندر کی وحشت اور زندگی ختم کرتی ہے۔ سعد کے ساتھ وہ ڈھیروں باتیں کرتی تھی اور ایک دوسرے سے بہت کچھ شیئر کرتے تھے، اپنے فیوچر بھی ڈسکس کرتے تھے۔ اس کی زندگی کا موڈ صرف سعد بن گیا تھا اور وہ اس کے میسج کا ویٹ کرتی تھی، کالج آ کر کوریڈور میں اس کا ویٹ کرتی تھی، اور جو آج تک سب کو جوتے کے نوک پر رکھتی تھی اب اس کے لیے اپنا آپ بے اوقات کر رہی تھی۔ انسان کو لذت ہی لے ڈوبتی ہے۔ خیر، جب تک انسان کو آگاہی ہوتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے، اور کسی کو دیر کے بعد بھی ہدایت کا چراغ مل جاتا ہے اور کسی کو دیر سے پہلے بھی ہدایت اور آگاہی مل جاتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی صحیح وقت پر اور صحیح طرح لیتا ہے یا آگاہی اگلے موقع کے انتظار میں موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور انتظار کرتے کرتے وہ موقع بھی آتا ہی نہیں۔ موقع دینا تو اللہ کا کام ہے اور موقع کا استعمال صحیح وقت اور صحیح طریقے سے کرنا انسان کا۔ حنا اور حابیل دونوں نے آگے پیچھے گاڑی گھر میں داخل کی۔ حنا کو بہت حیرت ہوئی کہ آج حابیل جلدی کیسے آ گئے، وہ تو ہمیشہ مغرب کے بعد اپنے اگلے دن کا شیڈول کے ساتھ سیکرٹری کے ساتھ ڈسکس کر کے آتے تھے۔ وہ خود کو وقت سے پہلے تیار کرتے تھے۔ آج 3 بجے ہی گھر پر تھے۔ حنا گاڑی کھڑی کر کے سیدھا حابیل کے پاس گئی۔ السلام علیکم حابیل، کیا ہوا اتنی جلدی آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں حنا، ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، حابیل نے نکاسیت جواب دیا۔ پر حنا کی فکر کم نہ ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حابیل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور رک کر دنگ رہ گئی۔ وہ جو سر درد کہہ رہا تھا بخار میں تپ رہا تھا۔ حنا نے اسے گھورا۔ یہ تھوڑا سا سر درد ہے، وہ کھسیا کر مسکرایا۔ ٹھیک ہو جاؤں گا، میڈیسن لینے کے بعد ٹھیک ہوگے۔ اگر میں نے دیکھا تو پتہ ہی نہ چلتا، اگر میں نہ دیکھتی تو پتہ ہی نہ چلتا۔ اچھا اندر تو چلو۔
ہنا کو تب چڑھ گئی، ہاں جیسے میں ظالم ہوں۔ اچھا یار ناراض نہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ ٹی وی لاؤنج میں مسز مامار بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں نے ان کو سلام کیا۔ اس نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہنا کچن میں چلی گئی، چولہے پر چائے رکھی اور حابیل کے لیے پانی لے کر حابیل کو پانی دے کر واپس کچن کی طرف چلی آئی۔ مسز مامار بھی ابھی تک فون پر بزی تھی۔ کچھ دیر بعد ہنا ٹرے میں چائے اور ساتھ میڈیسن اور کیک لے آئی جو اس نے کل بنایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا حابیل کو میڈیسن دینے کا تھا، اس لیے وہ جلدی سے چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا لے آئی۔ حابیل مسکرا دیا۔ اس کا خیال جو رکھتی تھی ہنا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مسز مامار کی بات سننے مسز مامار نے کال ڈسکنیکٹ کی اور کہا، حابیل ٹھیک تو ہو؟ جلدی آ گئے آج؟ جی مما ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر درد ہو رہا ہے۔ اچھا میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویک تمہارے ساک ماموں کے بیٹے ہاتھ کی شادی ہے۔ تمہارے بابا نے نیکسٹ ویک یو ایس اے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا؟ میں بھی تمہارے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ جی مما۔ اس نے بیچارگی سے سر میں درد تھا اور کیا کہتا، اس لیے تم دونوں شادی پر چلے جانا۔ شادی کہاں پر ہے مما؟ کراچی میں۔ تم دونوں چلے جانا، میری اور پاپا کی طرف سے ایکسکیوز کر لینا۔ ویسے تمہارے ماموں سے بات ہو گئی ہے، میں نے بتایا ہے انہیں کہ تم دونوں آؤ گے۔ اوکے مما، ہم چلے جائیں گے۔ جب ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی تو انکار کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک، تھینک یو بیٹا۔ نو نیڈ مما، میں ریسٹ کر لوں۔ اوکے بیٹا۔ ہنا اور حابیل اوپر روم میں چلے گئے۔ ہنا نے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا اور میڈیسن دے کر سونے کے لیے کہا اور خود واش روم کی طرف چل دی۔ حابیل نے سوچا، واقعی پاپا کا انتخاب میرے لیے صحیح تھا۔ کتنا خیال ہے اس کو، کاش کہ مما بھی جلدی سمجھ جائے۔ وہ مسکرا دی۔ ہنا جب واش روم سے آئی تو اس کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے اس کو گھورا۔ حابیل اب سو جاؤ، نہیں ایسے ہی بیٹھے رہو گے تو زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے اس سے غصے سے بولا۔ حابیل کسیانہ سا ہو کر لیٹ گیا اور ہنا نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ کوریڈور میں وہ سعد کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی باتیں نہیں ہو پا رہی تھی۔ وجہ سعد کا گاؤں جانا تھا، اس لیے آج جب وہ کالج آیا تو اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اب اس کا ویٹ کر رہی تھی، جانتی تھی وہ ضرور آئے گا۔ سعد کافی دیر بعد آیا جس وجہ سے اس کی کلاس مس ہو گئی تھی۔ اب اس کو سعد پر بہت غصہ آ رہا تھا، پر جب وہ آیا تو غصہ ختم ہو گیا۔ جانے کیا سحر تھا اس میں کہ وہ اپنا آپ بھلا دیتی تھی۔ سعد کا رویہ کچھ اکڑا اکڑا تھا، وجہ وہ جان نہیں پائی۔ شاید گھر کی کوئی ٹینشن تھی، بیچارہ تھا بھی تو حساس۔ فرسٹ ایئر ختم ہونے والا تھا۔ وہ سال چونکہ سینئر تھا، اس کا کالج ختم ہونے والا تھا، اس لیے وہ تھوڑا اپسیٹ تھی، پر سعد نے اس کو تسلی دی تھی وہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہیں گے، یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ وہ تو مسکرا دی، آخر اعتبار تھا اس کو۔ آج ہنا اور حابیل کو شادی کے لیے کراچی جانا تھا۔ حابیل نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا اسلام آباد سے کراچی تک کا راستہ کافی لمبا تھا، پر ساتھ کوئی اپنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ شادی سے 3 دن پہلے جا رہے تھے۔ ان کے پاس اچھی موقع تھا ایک دوسرے کو وقت دینے کا، ورنہ تو کاموں سے
فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس سے پہلے حابیل نے حنا کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور وہ واقعی خوش ہو گئی۔ شام 5 بجے وہ نکلے۔ ڈرائیونگ حابیل کر رہا تھا۔ حنا بہت جگہ گھوم چکی تھی پر بائی روڈ اس کا پہلا سفر تھا۔ اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ شاید اس کی معافی قبول ہو گئی، پر واقعی ایسا ہوا تھا کیا؟ سیکنڈ ایئر کا فائنل ہو چکے تھے تو رزلٹ کا انتظار تھا۔ میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری زوروں شوروں سے جاری تھی۔ اس نے بھی بہت محنت کی تھی۔ رزلٹ میں اچھے مارکس اسکور کیے تھے۔ انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ اس کو اور گھر والوں کی خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حمزہ بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے سب فرینڈز کو پارٹی دینے کا پلان کیا۔ آخر گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سعد کو بھی انویٹیشن دیا۔ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی گاؤں گیا ہوا تھا۔ پارٹی بہت اچھی ارینج کی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے فرینڈ کے ساتھ آؤٹنگ کی پلان بنایا۔ چونکہ ابھی کلاس اسٹارٹ ہونے میں ٹائم تھا تو گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ F7 پارک گئے۔ وہاں پر شانزے کو لے کر مولن دامنی کو جانا تھا۔ شانزے نے پارک میں ملنے کے لیے کہا تھا۔ پارک پہنچ کر سب اپنے اپنے پسند کے مطابق گھومنے لگے۔ وہ بھی اپنا کیمرہ لے کر خوبصورت مناظر کو کیمرے کی آنکھوں میں بند کرنے لگی۔ ایسے ہی آگے جا کر وہ پکچرز بنا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے ایک لڑکا لڑکی پر ٹھہر گئی جو آپس میں بہت بے تکلف لگ رہے تھے۔ پہلے تو اس کی گمان میں ہوا کہ اس کو وہم ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئی تو اس کو یقین ہوا کہ یہ گمان نہیں حقیقت ہے۔ اس کی حیرت کو شدید جھٹکا لگا۔ قریب جا کر اس نے اس لڑکے کو پکارا، سعد! حنا اور حابیل مہندی کے ایک دن پہلے دونوں نے کراچی پہنچ گئے تھے۔ حابیل نے حنا کو کراچی کی بھی سیر کروائی تھی۔ وہ دونوں کراچی میں موجود اپنے گھر میں ٹھہرے تھے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد حابیل کا دل گھومنے کے لیے جانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حنان کو ڈریسنگ کے سامنے بال بناتے دیکھا۔ اس نے حنان کو تیار ہونے کے لیے کہا، حابیل کل چلیں گے، تم تیار ہو جاؤ، کل کہیں اور چلیں گے۔ ابھی کہاں جانا ہے؟ ابھی پتہ نہیں، لیکن کہیں تو جانا ہے۔ حنان کا منہ کھل گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے، حابیل نے کہا لگایا۔ اچھا تم ناراض مت ہو، جہاں جا رہے ہیں تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ حنان منہ بناتے ہوئے عبایا نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف چل دی۔ اس نے حابیل کا دیا ہوا عبایا پہنا۔ حابیل اس کے ساحل سمندر پر لے کر آیا تھا۔ حنان کو پانی بہت پسند تھا۔ کیوں نہ ہوتا، آخر پانی ہی تو ہمیں صاف کرتا ہے، ہر گندگی کو دور کرتا ہے، ہر غلیظت کو صاف کرتا ہے۔ پانی تو ہر رنگ سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن ہر رنگ کو اپنے اندر سمونے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ خود کو ختم کر کے ہر رنگ کو خود میں جگہ دیتا ہے۔ پانی ہماری پیاس بھی بجھاتا ہے۔ پانی پاک ہی تو ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا عکس بھی پانی پر ہے، رب کی کرسی پانی پر ہے۔ رب نے تو سب سے پہلے پانی ہی تو بنایا ہے۔ اگر حنان کو پانی
پسند ہے تو صحیح پسند ہے. اس نے تو پانی سے عشق تھا. وہ بہت بار یہاں آئی تھی لیکن اس بار اس کو الگ ہی خوشی تھی. وہ اپنے محرم کے ساتھ تھی. پانی کو دیکھ کر وہ بے خود ہو گئی تھی. وہ سمندر کے پاس میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی. حابیل نے بہت آرام سے اس کا ہاتھ تھاما جس پر وہ چوکی تو حابیل نے اس کا ہاتھ کو آہستہ سے دبایا اور مسکرایا. حنا بھی مسکرائی تھی. نقاب میں اس کی آنکھیں مسکراہٹ سے چمکی تھی. حنا یو نو یور آئیز از ویری پریٹی. تھی. وہ ٹھٹک کر سنبھلی. ریئلی؟ یس. وہ حابیل کو تنگ کر رہی تھی. بات کا رخ موڑ رہی تھی. بٹ ڈونٹ نو سو یو ہیو ٹو ویٹ. آئی نو. ویل یو ڈز ناٹ دین. بٹ آئی شوڈ نو دیٹ یور آئیز آر ویری پریٹی. وہ گھوم کر اپنی بات پر آیا. حنا نے فوراً ہی اس کو دیکھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے شرما کر اپنی آنکھوں کا زاویہ دوسری طرف کیا. حابیل مسکرایا. دیٹ یو آر ریئلی پریٹی. دین یو آر دس. حابیل نے آہستہ سے سرگوشی کی. اس بار حنین نے کوئی رد عمل نہ دیا اور حابیل جانتا تھا حنین اب کچھ نہیں بولے گی کیونکہ وہ خاموشی سے تعریف وصول کرتی تھی. نہ کوئی جواب اور نہ ہی کوئی تذکرہ. اور حابیل کو اس انداز سے بہت پیار تھا. دونوں پانی سے چپکے چپکے دل کی باتیں کرنے لگے. گھر میں داخل ہونے پر دروازہ پوری قوت سے مارا گیا تھا. دروازہ سمیت ہر چیز کو توڑنے کا تھا. وہ تو دروازے کی قسمت بھی اچھی تھی کہ بخش ہو گئی. ممی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں. آواز سن کر باہر آ گئیں. کیا ہوا ہے؟ آنے والے نے جواب تو دور کی بات دیکھا تک نہیں بلکہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بھی پوری قوت سے بند کیا. ممی نے سانس خارج کی. پتہ نہیں اب پھر کس نے کیا کہہ دیا. ممی اس کے غصے اور اشتیاق سے بخوبی واقف تھی اس لیے انہوں نے زیادہ نوٹس نہ لیا اور کچن میں واپس چلی گئیں. سمیرہ سے حنین کی پہلی ملاقات مہندی کے فنکشن پر ہوئی تھی. ان کی شادی پر وہ دبئی گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی. سمیرہ حابیل کی خالہ زاد تھی. وہ بہت ہنسمکھ تھی لیکن حنین نے اس کی نظروں میں اپنے لیے چبھن دیکھی تھی. حنا نے مہندی کے مناسب سے ڈل کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی. چونکہ میکسی گرے کلر کی تھی اس لیے نقاب بھی کیا ہوا تھا اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ حابیل کے ساتھ تھی. سب کزنز کھڑے تھے تو خوب ہلا گلا بھی ہوا. حابیل کچھ کزن کے ساتھ کھڑا تھا تو حنا تھوڑے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی. سمیرہ اور حابیل کافی اچھے فرینڈز بھی تھے. سمیرہ نے حابیل سے کہا حنا کچھ زیادہ آؤٹ آف فیشن نہیں ہے؟ نہیں تمہیں کیوں لگا؟ ایسے ہی یہ نقاب وغیرہ تمہارے بالکل نہیں لگتا کہ تمہاری وائف بھی ماڈل ہوتی. نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا بلکہ میں اس لیے اور اس کے پردے کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. اٹس ہر لائف اینڈ چوائس ہاؤ شی وانٹ ٹو اسپیک اٹ. I am not that typical man.
اس نے بہت رکھائی سے جواب دیا، اس لیے بالکل بھی اچھا نہ لگا سمیرا کا ایسے کہنا۔ سمیرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ رائٹ، تم بتاؤ واپس کب جا رہی ہو؟ اب میں شاید واپس نہ جاؤں۔ حابیل نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ جو لڑکی ہمیشہ دبئی میں رہی تھی، پاکستان وہ کبھی کبھار ہی آتی تھی، اب کہہ رہی تھی واپس نہیں جانا؟ اسٹرینج، وائی؟ تم اور پاکستان تھوڑا عجیب لگتا ہے، تمہیں یقین آ جائے گا۔ گریٹ کزن، اوکے لیٹس سی کزن، دونوں نے کہا لگایا۔